अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अब 31 मई 2025 और हफ्ते के दिन की शाम है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है और हम इतवार की मॉर्निंग यानी 1 जून की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहाँ सियालकोट के करीब संबड़ियाल शहर के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविंशियल बाय इलेक्शन पीपी 52 में अब से चंद घंटों में शुरू होगा, जिसे पंजाब की सियासत और पाकिस्तान की सियासत के एक पॉइंटर के तौर पर देखा जा रहा है। और क्यों देखा जा रहा है, मैं उसकी चंद चीज़ों का एक एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। लेकिन दुनिया में और भी बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। खुद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जिनको अब उर्फ़ आम में फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहा जाता है, इंडो पाकिस्तान जो टेंशन्स हुई उसके बाद हमने फॉर्म 47 कहना वैसे थोड़ा कम कर दिया हुआ है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो स्टाफ कॉलेज कोयटा में उन्होंने एक तकरीर की, वहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया। बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब को स्टाफ कॉलेज में बुलाया गया, लेकिन स्टाफ कॉलेज में उन्होंने एक तकरीर की जहाँ उनसे एक दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी बोल चुके थे। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट को और प्रॉक्सी जो एक्टिविटी दहशतगर्दी है उसे इंटेंसिफाई कर रहा है। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सिंगापुर में है, जहां अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने शंग्रीला डायलॉग के अंदर पीट हेगसेथ ने चीन के खिलाफ एक बहुत सख्त पोजीशन ली और कहा चीन एशिया के ऊपर जंग को नाफिज कर देना चाहता है और हमें उस जंग के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। चीन ने उसकी शदीद मजम्मत की है। इससे नती बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैं अभी आपके सामने एनालिसिस क्विक रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के तमाम नोटिफिकेशंस को खोलें और जो मैं व्हाट्सएप का चैनल मैंने कायम किया उसमें आप अंदाज़न ऑलमोस्ट 28,000 लोग उसको ज्वाइन कर चुके हैं। उसका लिंक मैं पिन ट्वीट में भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, ट्वीट भी करता हूँ। उसे ज्वाइन करें बिकॉज ये हमें एक डायरेक्ट कनेक्शन देता है इस यूट्यूब चैनल को आप तक पहुँचने के लिए। अब आए, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि हम समड़ियाल की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की तरफ चलें या शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा है कोयटा में, उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि सिंगापुर में जो एक वन सिटी स्टेट है, सिंगापुर में जो शंग्रीला डायलॉग हो रहा है, उसमें पीट हेगसेथ ने, जो अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन्होंने चीन के बारे में जो पोजीशन ली है और हिंदुस्तान के हवाले से कोऑपरेशन पे उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं, इसका हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और खत्ते के ऊपर, यानी चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारा रिलेशनशिप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी जितनी भी चीज़ें उसके बाद हैं, उसको उसी की रोशनी में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ज़हन रखिए कि बरतानिया के अंदर, जो बरतानिया उज़्मा, जो कभी ब्रिटिश एम्पायर थी, उसके अंदर 3 प्रिंसिपल थिंक टैंक्स एग्ज़िस्ट करते हैं। जो टॉप मोस्ट रेटेड उनका थिंक टैंक है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, उसको एरेंडल हाउस भी कहते हैं। जो लोग लंदन में रहते हैं वाकिफ़ हैं कि टेम्पल ट्यूब स्टेशन के बिल्कुल करीब, टेम्पल ट्यूब स्टेशन से कॉफ़ी पी के आप निकलें तो 1 मिनट में आप इस इंस्टीट्यूट में दाखिल हो जाते हैं। तो ये सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक है। इसके अलावा रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसको उर्फ़ आम में चैथम हाउस कहते हैं, और फिर व्हाइट हॉल का जो अपना थिंक टैंक है रूसी रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो IISS है। अब IISS जो है वो सिर्फ बरतानिया का इंपॉर्टेंट थिंक टैंक नहीं है, इसके साथ एक बड़ी ताकतवर कम्युनिटी है। ये इस वक्त तकरीबन आपके कह सकते हैं बगैर मुबालगे के, एज पर माई असेसमेंट, ये दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक है। बिकॉज इसको जितनी बड़ी दुनिया की कॉरपोरेशंस हैं, जिसमें यूरोपियन कॉरपोरेशंस हैं, इसमें अमेरिकन कॉरपोरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट की इससे सपोर्ट हासिल है, और मशरक़ वस्ता की जो की कंट्रीज़ हैं जैसे कतर है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरब है, सबकी इसको सपोर्ट हासिल है। बड़ा हैविली फंडेड जो है ये थिंक टैंक है। तो इस थिंक टैंक की ये जो यहाँ पर मीटिंग हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी मीटिंग हो रही है सिंगापुर में, ये गैर मामूली अहमियत के हवाले। ये वो मीटिंग है जहाँ एक दिन पहले पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने भी रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया था। बड़ा बैलेंस, ऑब्जेक्टिव, रैशनल तरीके से उन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब किया था इंडिया पाकिस्तान में। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा था कि चूँकि हम एक टोटली एग्रेरियन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हिंदुस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी पे हमारा पानी बंद करना जो है वो इस खत्ते में वॉर के थ्रेशोल्ड को लोअर डाउन कर देता है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को। अब यहाँ जो डायलॉग हुआ इसमें आज जो पिछले 24 घंटे में हिंदुस्तान के जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को भी बोलने का मौका मिला और उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट वाला भी उनकी है, उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। लेकिन उससे पहले देखें कि अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस जो है पीट हेगसेथ ने क्या कहा। पीट हेगसेथ ने बहुत खुल के ये कहा
کہ چین دنیا کے لیے خطرہ ہے، چین ایشیا کے لیے خطرہ ہے، چین میسو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اپنی وار کیپیبلٹی میں، اور چین ایشیا کے اوپر اپنی ایک نئی جنگ کو امپوز کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے انڈو پاکستان کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کا خالصتاً فوکس اس دفعہ صرف تائیوان اسپیسیفک نہیں تھا۔ جب آپ اس کی رپورٹنگ دیکھتے ہیں تو یہ تائیوان اسپیسیفک ہی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ پورے خطے کو چین کی وجہ سے ایک جنگ کا خطرہ ہے، بیکاز چین اپنے آپ کو جنگی طور پر تیار کر رہا ہے۔ چین کی ہائر لیول ریپرزنٹیشن نہیں تھی شنگری لا ڈائلاگ کے اندر، انہوں نے ایک جونیئر آفیسر بھیجے ہیں، یعنی ان کا منسٹیریل یا کیبنٹ لیول ریپرزنٹیشن نہیں تھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ ایک ماحول پیدا کر رہا ہے ٹینشن کا، تلخی کا، اور ایک وار ہسٹیریا یہاں پہ پیدا کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ کے الائز اس پورے ریجن میں بہت زیادہ ہیں، چین کے بھی تعلقات ہیں تمام ممالک سے، لیکن امریکہ نے جہاں یہاں پہ کوآڈ ہے وچ از ان فیکٹ ایک کوادریلیٹرل الائنس ہے امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا کا، وہاں ویتنام، تھائی لینڈ، سنگاپور اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت سی جتنے بھی ممالک ہیں، ان سب کے ساتھ امریکہ کے بہت کلوز اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ امریکہ کا اپنا بیک یارڈ نہیں ہے۔ امریکہ کا اپنا بیک یارڈ جو ہے وہ یا تو نارتھ میں کینیڈا ہے، یا پھر لاطینی امریکہ، سینٹرل امریکہ ہے جہاں میکسیکو ہے، وینیزویلا ہے، ہیٹی ہے، وہ امریکہ کا اپنا بیک یارڈ ہے۔ وہاں تو امریکہ کو پاور ڈائنامکس پہ مکمل کنٹرول حاصل ہے ہی، لیکن چین کے اپنے بیک یارڈ میں امریکہ نے چین کو دبا کے رکھا ہوا ہے، بیکاز امریکن تھنکنگ یہ ہے کہ اگر چین کو پہلے ایک ریجنل پاور بننا ہے، اگر یہ سارے ممالک جو ہیں، جس میں آسٹریلیا ہے، جس میں جاپان ہے، جس میں تھائی لینڈ ہے، جس میں ویتنام ہے، جس میں ساؤتھ کوریا وغیرہ، اگر یہ سب چین سے خائف ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، اگر چین ان کے کیپٹلز میں ان کی ایلیٹ کو خوف زدہ کر دے گا، سپریس کر دے گا، تو پھر اسے کہتے ہیں چین ایک ریجنل پاور سے ایک انٹرنیشنل پاور کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس لیے امریکن حکمت عملی یہ ہے ویسٹ کی کہ چین کو اس کے اپنے خطے کے اندر دبا کے رکھو۔ اسی تناظر میں آپ انڈو پاکستان کی 4 دن کی جنگ کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، جہاں چین نے اپنے ایلائے پاکستان کو پٹنے نہیں دیا، اور ہندوستانیوں کی دہائی یہ ہے آن دا سائڈ لائنز آف دا شنگری لا ڈائلاگ کہ جس ٹو وار فرنٹ سچویشن سے وہ ڈرتے تھے، وہ ٹو وار فرنٹ سچویشن ہندوستان کے اوپر امپوز ہو گئی ہے۔ یعنی ہندوستان پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے وہ ان کے حساب سے، انڈین اینالسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹو اسٹیٹ سچویشن نہیں ہے کہ دو ساؤتھ ایشیا کی جو نیوکلیر ساؤتھ ایشیا کی 2 اسٹیٹس جو ہیں ان کی آپس میں ایک جنگ ہوئی یا اسکربش ہوئی۔ سو اٹ از ناٹ اونلی جسٹ 2 اسٹیٹس اینڈ اٹ از ناٹ اونلی جسٹ 2 نیوکلیئر اسٹیٹس، بٹ اٹ از اے ٹرائی لیٹرل کانفلکٹ بٹوین 3 نیوکلیئر اسٹیٹس، جس میں 2 نیوکلیئر اسٹیٹس چین اور اس کا ایلائی پاکستان ایک طرف اور ہندوستان تیسری طرف کھڑا ہے۔ یہ ہندوستانی اینالسٹ کی دہائی ہے شنگری لا ڈائلاگ کے اندر، اور جس کی انکریزنگ باز گشت ہے۔ اب پیٹ ہیگسیت نے وہاں پر جہاں کوارڈ کی بات کی کہ ہم کوارڈ کی ایکسرسائزز، انہوں نے بہت سی ذکر کی کہ ہم کس کس ملک کے ساتھ کیا ایکسرسائزز کر رہے ہیں، ہم کیسے کوارڈ کو اسٹرینتھن کریں گے لاجسٹکلی، کمیونیکیشن، سب چیز میں۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ ایک چیز ہے ملٹی نیشنل فورس کی پریزنس ہونا، وہ ہم کھڑی کر چکے ہیں یہاں پر کہ ایک بڑی طاقتور ملٹی نیشنل فورس ہم نے کھڑی کر دی ہے، لیکن وہ جو ملٹی نیشنل فورس ہے اسے ہم نے ایک انٹیگریٹڈ انڈسٹریل بیس کی سپورٹ بھی ہم نے پرووائڈ کرنی ہے۔ دوسرا ان کا پہلو یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ اپنی ڈیفنس کوآپریشن، ڈیفنس لاجسٹک، تمام جو کمیونیکیشن ہے اسے امپروو کرے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہندوستانی جس کو بہت ہی ایک کیا کہیں گے اس کو کہ شک کی نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ جو وہاں پہ میں نے کامنٹس دیکھے ہیں اس سے ہندوستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم چین کے خلاف کھڑے ہو جائیں کوارڈ کے اندر اور ایگریسو پوزیشن لیں، لیکن اس امریکہ نے اور اس ویسٹ نے دہشت گردی کے ایشو میں پاکستان کے ساتھ ہمارا جو پوسٹ پہلگام کانفلکٹ تھا اس میں ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے۔ تو ہندوستان کی طرف سے امریکہ کی باتوں کو شک کی طرف سے ود اے پنچ آف سالٹ جو ہے اس اسٹیج پہ دیکھا جا رہا ہے، اور امریکنس کی اب کوشش یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کا جو لیول آف ٹرسٹ فال کر گیا ہے گزشتہ 4 ہفتوں کے اندر، اس کو ریپیئر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بہت بہتر کوآپریشن کریں گے۔ ہندوستان کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو بھی چیز ڈیولپ کر رہے ہیں، جیسے وہ ایک ملٹی رول لائٹ فائٹر کامبیٹ تیار کرنا چاہتے ہیں، جہاز بنانا چاہتے ہیں، اس کے کانٹریکٹ کے لیے صرف امریکن ٹیکنالوجی پہ وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہر قسم کی ٹینڈرنگ جو ہے وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں۔ تو پیٹ ہیگسیت کی یہ جو پوزیشن ہے چائنا کے حوالے سے، یہ اس نے ایک اس کی اہمیت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے بھی، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بھی 2016 کے بعد سے کبھی چین کے ساتھ تلخیوں میں کمی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس سٹیج کے اوپر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے شروع کیا تھا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے امریکہ کی جو اینٹی چائنا، ٹرمپ کی اینٹی چائنا پوزیشن تھی اسے انہوں نے کنٹینیو کیا، لیکن گزشتہ 120-30 دنوں کے اندر یہ جو اینٹی چائنا ایکشنز ہیں ان کی شدت میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، جس میں چائنیز اسٹوڈنٹس کی جو انٹری، ایک زمانے میں تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ
سب سے زیادہ چائنیز اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، دوسرے نمبر پہ ہندوستانی اسٹوڈنٹس ہوتے تھے امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر، آئی ٹی کے اندر، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی کے اندر، لٹریچر میں، لبرل آرٹس میں، ہر چیزوں میں. لیکن ہندوستانی پھر بھی ڈائیورسیفائڈ فیلڈ میں ہوتے تھے. چائنیز خالصتاً یہاں فزیکل سائنسز کے لیے آتے تھے. تو 4 لاکھ کے قریب چائنیز اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد میں بہت تیزی سے کمی آ گئی ہے. اور گزشتہ چند دنوں سے مسلسل ایسے ایکشن ایگریسولی اوپنلی کہا جا رہا ہے کہ چائنیز اسٹوڈنٹس کے فزیکل سائنسز کے اندر جو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں وہاں سے ان کو باہر نکالا جائے گا، ان کی ویزاز جو ہیں وہ کینسل کیے جائیں گے. اس کے پیچھے حکمت عملی کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی حکمت عملی ہے. ایک تو یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، چائنا کو پڑھنے نہیں دینا، ان کو ایجوکیشن ٹرانسفر نہیں ہونے دینی، لیکن اس کے پیچھے ایک ڈیپ تھنکنگ ہے. میں نے بعض لوگوں سے پوچھا، وہ ڈیپ تھنکنگ یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ جب ہم چین کو ان تمام چیزوں میں انوالو کریں گے اور اس کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO میں آنے دیں گے، تو پیسے کی کثرت سے اور جو فلوڈیٹی اور جو لیکوڈیٹی چین میں پیدا ہوگی، اس سے چین ایک لبرل ڈیموکریسی کی طرف جائے گا، اور جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا ہولڈ ہے چین کے پاور سٹرکچر پہ وہ کمزور ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوا. چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے کیپٹلزم بھی کر لی، امیر بھی ہو گئے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک لبرل کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی یا ویسٹرن سٹائل فارم آف گورنمنٹ کی طرف وہ نہیں گئے، انہوں نے اجازت نہیں دی اپنی پاپولیشن. اب یہ ہے کہ چین میں جو کریٹیوٹی دیکھی جاتی ہے اس کے بارے میں امریکن اینالسٹ کا خیال ہے کہ چین بذات خود اس طرح کا کریٹیو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دنیا چین کی کریٹیوٹی کی دھوم ہی دھوم ہے ڈیپ سیک کے بعد یا J10C وغیرہ میں. لیکن امریکن اینالسٹ کا ایک بہت ڈیلیکیٹ انالیسس یہ ہے کہ چائنیز اوریجنلی کریٹیو نہیں ہے، چونکہ ان کا ایک کمیونسٹ ڈسپلن ہے. اس ڈسپلن میں وہ امپرووائزیشن اور ایک انوینشن کے اندر وہ جو امپرووائزیشن کرتے ہیں وہ بہت تیزی سے کر لیتے ہیں، بیکاز وہ بہت ڈسپلنڈ طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن وہ خود سے ایک نئی کریٹیوٹی نہیں پیدا کر سکتے. اور گزشتہ 30-35 برس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ٹیکنالوجی انہوں نے انوینٹ نہیں کی، اس کے اندر امپرووائزیشن کی. ان کو شک یہ ہے کہ جو چائنیز اسٹوڈنٹس ہیں یہ امریکہ کے اندر سے، اور ان کے فیکلٹی ممبر جو ان کے تعلقات بنتے ہیں، یہ امریکہ کی ٹیکنالوجی کو کاپی کرتے ہیں بہت تیزی سے، اور ان میں سے بہت زیادہ لوگ جو آتے ہیں ان کو فنڈ کیا جاتا ہے فرام دا چائنیز کمیونسٹ پارٹی. اس لیے ان تمام رابطوں کو توڑا جا رہا ہے. اب دا جوری اسٹل آؤٹ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن ایک ڈیکلیریشن آف وار چین کے ساتھ بڑا کھل کے آپ نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں وہاں پہ دیکھ لیا. اب ہندوستان کے جو CDS ہیں، جنرل انیل چوہان صاحب، جیسے ایک دن پہلے ساحر شمشاد صاحب بول چکے ہیں، اور CDS انیل چوہان جو ہیں یہ ساحر شمشاد کے ایکویلنٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ CDS کا ایک آفس ہے، پاکستان میں چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کا آفس ہے. ہندوستان میں CDS کے پاس شاید ہو سکتا ہے زیادہ کوآرڈینیٹنگ ایبلٹی ہو. پاکستان میں اصل میں جب چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کا آفس قائم کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے 70s میں، تو مقصد یہ تھا کہ تینوں سروس برانچز جو ہیں، آرمی، ایئر فورس، نیوی برابر ہیں. اسی طرح ایک نئی کمانڈ ہے نیوکلیئر، اور ان کے اوپر جو کوآرڈینیٹنگ آفیسر ہوگا وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوگا. اور یہ بیسک کانسیپٹ انہوں نے امریکہ سے لیا تھا، جہاں امریکہ میں آپ کو کئی دفعہ ویلاگس میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہاں پہ 11 کمانڈز ہیں، جس میں ایک سینٹ کام کا آپ نے بہت نام سنا، سینٹرل کمانڈ ہے، پیسیفک کمانڈ ہے، افریقہ کمانڈ ہے، یورپ کمانڈ ہے، اسپیس کمانڈ ہے، نیوکلیئر کمانڈ ہے، ساؤتھ امریکہ کی کمانڈ ہے. لیکن یہ سب کی سب کمانڈز جو ہیں ان کا کوئی ایک چیف نہیں ہے، یہ کبھی کمانڈز اکٹھی بھی نہیں ہوتی، ان کا کوئی آرمی چیف نہیں ہے ایز سچ. ان کا ایک چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف ہوتا ہے جو ان کی ایکٹیویٹی کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. اور یہ ساری کی ساری 11 کمانڈ جو ہیں، ریجنل کمانڈز ہیں، یہ سب امریکن پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل ہوتی. تو پاکستان میں بھی اس کانسیپٹ کو لانے کی کوشش کی گئی تھی. دیٹ از وائی یو ہیو اے چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف. لیکن پھر اس کے بعد ریپیٹڈ مارشل آرٹس لگ گئے، جنرل ضیاء کا لگ گیا، اور یہ ساری کی سارا جو بیلنس تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا. تو بہرحال ہندوستان کے اندر جو آفس ہے چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف کا، یہ کچھ سال پہلے جو ہے وہ کریٹ کیا گیا، اور انیل چوہان اس آفس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. انیل چوہان نے جنرل ساحر شمشاد مرزا ہی کی طرح بڑی بیلنس، آبجیکٹو اور پروفیشنل طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا. ان سے سوال پوچھا گیا ایک انٹرویو کے درمیان میں، ان سے پوچھا گیا کہ ہندوستان نے جہاز لوز کیے ہیں 7 مئی کی مارننگ میں. انہوں نے کہا ہاں، انڈیا ہیز لاسٹ پلینس. ان سے پوچھا گیا کتنے، انہوں نے کہا نمبر میٹر نہیں کرتا، بٹ وی ہیو لاسٹ پلینس. زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے اکارڈنگ ٹو جنرل انیل چوہان کہ ہم نے اپنے لاس سے اپنی ٹیکٹیکل مسٹیکس کو سیکھا، ان کو ہم نے ریویو کیا، اور 2 دن کے اندر اندر انڈین ایئر فورس واز بیک ان دی آپریشن ود فل فورس. اور ہم نے پاکستان کے اندر مختلف ٹارگٹس کو یا مختلف جگہوں کو ہم نے نشانہ بنایا، وچ از ٹرو. انہوں نے 3 بیسز کو نشانہ بنایا، 11 بیسز کو انہوں نے نشانہ بنایا، تابڑ توڑ حملے کیے. مطلب کہنے کا ان کا یہ تھا کہ جب ہم نے ری گروپ کیا اور اپنی غلطیوں کو ہم نے دیکھا، اس کے بعد ہمارا کوئی ایریل کامبیٹ لاس نہیں ہوا. اب وہ کیا ان کی ٹیکٹیکل ارننگ ہے، یہ بہت سے ملٹری آفیسرز بھی دیکھ رہے ہوں گے پاکستان سے. وہ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ٹیکٹیکل مسٹیکس کو
سمجھا تو انہوں نے اپنی کیا ٹیکٹیکل مسٹیکس ان کو سمجھ آئی ہیں، یا تو انہوں نے ڈسٹینس زیادہ رکھا، ان کو لگا کہ ان کے قریب آ گئے ہیں، یا ریڈار کیپیبلٹی انہوں نے اپنی امپروو کی. بٹ ان کا کہنا تھا ساحر شمشاد مرزا ہی کی طرح جنرل انیل چوہان نے یہ بھی کہا کہ نیوکلیئر جنگ کا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ ویسٹ میں جو بدگمانی پائی جاتی ہے یہ محض ایک اسپیکولیشن ہے. کئی لیولز ایگزسٹ کرتے ہیں تھریش ہولڈ میں بٹوین اے نیوکلیئر تھنگ اور جو کچھ ہو رہا تھا، اور ہم لوگ بالکل پروفیشنل طریقے سے چیزوں کو ایسکیلیٹ کر رہے تھے. ان لائک ساحر شمشاد جنہوں نے کہا کہ ہمارا ریلیشن شپ صرف ڈی جی ایم او کے لیول پہ تھا جو بہت لمیٹڈ ہے، انیل چوہان نے بہت اسرٹ کیا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں مسلسل رابطہ رہا. کوئی بھی ایسی سٹیج نہیں تھی اس 4 دن کے کانفلکٹ میں جب انڈیا اور پاکستان کی ملٹریز جو ہے ان کے درمیان میں پروفیشنل کانٹیکٹ اور رابطہ نہ رہا ہو. اس میں ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہندوستانیوں کی ایک لارجر ایگو بھی ہے جو پاکستانیوں کی نہیں ہے. پاکستانی اپنے آپ کو دنیا کی کو بہت امپورٹنٹ طاقت نہیں سمجھتے ہیں، کچھ بھی کوئی بچہ کہہ دے، لیکن وہ ایک اپنے آپ کو ایک سرٹن پوزیشن میں دیکھتے ہیں ایز ون آف دی ریجنل پاورز. انڈینز اپنے آپ کو دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور ان کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے جب ان کے بارے میں لوگ کہے کہ یہ جذباتی ہو گئے، یہ ریئیکشنری ہو گئے، نیوکلیئر جنگ کا خطرہ تھا جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 1500 سال سے 1000 سال سے لڑیں. تو جنرل انیل چوہان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی سٹیج پہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول نہیں تھیں. وی ور پروفیشنلی ان ٹچ ود پاکستان. ہاٹ لائن مسلسل جو ہے ہماری کام کر رہی تھی. بیسکلی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت پروفیشنل ہیں. اب یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ نے دیکھ لیا شنگریلا ڈائلاگ کا، انڈیا کا، پاکستان کا، یو ایس کا اور چائنا کا. یہ مان میں رکھیں کہ امریکہ کو ہندوستان کو وو کرنا پڑے گا، بیکاز امریکہ کے اور ویسٹ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ویز ویسٹ چائنا جو بڑے کھل کے شنگریلا ڈائلاگ آپ کے سامنے آئے ہیں، وہ تبھی پورے ہوتے ہیں جب ہندوستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو. اور اب ہندوستان نے بڑا نخرہ کرنا ہے گوئنگ فارورڈ. انہوں نے کہنا ہے کہ آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ان کے ہاتھ میں چیز جو ہے وہ آ گئی. کوئٹہ واپس آ جائیں جہاں پاکستان کے پرائم منسٹر فارم 47 جناب شہباز شریف صاحب، جن کو بہت کم تاریخی طور پہ بلایا گیا اسٹاف کالج میں، اکثر کہتے تھے ان کو بلاتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ اسٹاف کالج میں انہوں نے بولا، ویسے بھی پہلے بھی بول چکے ہیں، لیکن اسٹاف کالج میں انہوں نے جو تقریر کی، ان سے ایک دن پہلے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب وہاں پہ تقریر کر چکے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر یہ دھمکی لگائی، یہ سخت انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہمارے خلاف ہائیڈرو ٹیررزم کر رہا ہے اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور میں نے اسے اپنے ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا. اب شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ کہا کہ ہندوستان بلوچستان کے اندر اپنے پراکسی کانفلکٹ اور ٹیررزم کو انٹینسیفائی کر رہا ہے. ان کے ان الفاظ میں خاصی صداقت اس لیے لگتی ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے بلوچستان میں تابڑ توڑ دہشت گردی کے اوپر نیچے حملے ہوئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو ڈسٹربنگ تھا وہ اسکول کے بچوں کی ایک بس کے اوپر حملہ تھا، جس کو بی ایل اے نے ڈینائی کیا. اس کو ہندوستانی کہتے ہیں، پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے تو کبھی انڈیا نے بلوچستان میں ہونے والی کسی بھی چیز کی ذمہ داری تو انہوں نے کبھی قبول کی ہی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد صرف پچھلے 48 گھنٹے میں کوئٹہ کے قریب ساراب سٹی کی ایک مارکیٹ میں تقریباً 25 سے 30 ٹرینڈ گن مین ملیٹنٹ حملہ کرتے ہیں. وہاں پر دفتروں پہ، بینکس پہ، فائنینشیل انسٹیٹیوشن، مارکیٹ میں قتل عام ہوتا ہے. بہت سے لوگ زخمی ہوتے ہیں. ہمیں ایگزیکٹ ڈیتھ ٹول نہیں پتا بیکاز یہ فگرز چھپائے جاتے ہیں. لیکن ایک سینئر ریونیو کے جو بلوچستان کے آفیسر ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، وہ بھی اس میں جاں بحق ہوتے ہیں. اب گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر کوئٹہ کے اندر ایک اور بم دھماکہ ہوتا ہے جس میں کنفرمڈ ہے پاکستانی اخبارات سے کہ 2 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، کئی لوگ اور زخمی ہیں. یہ فگرز ہمیں کبھی بھی صحیح نہیں پتہ چلتے، پاکستان کی کوئی بھی چیز ہمارے پاس ایکوریٹ نہیں ہوتی. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے شہباز شریف کی تقریر کے کانٹیکس کے اندر، کہ ایک سیریز آف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں دہشت گردی کی جو ایک سرٹن تھریش ہولڈ سے نیچے ہیں، یعنی مثلاً کہیں 2 کہیں 3 کہیں 2 کہیں 3. لیکن اگر ایک مہینے میں بلوچستان میں 15 اس قسم کے واقعات ہوں یا 14 واقعات ہوں تو پاکستان کیا کرے گا؟ کیا پاکستان محض ان کو کنڈیم کرتا رہے گا یہ کہہ کے کہ یہ انڈین پراکسیز ہیں اور انٹینسیفائی کر رہے ہیں، یا پاکستان کے اوپر یہ پریشر ہوگا کہ آپ ٹٹ فور ٹیٹ کریں اور ہندوستان جموں اور کشمیر میں جو ان کے پاس اپنے ایسٹس ہیں ان کے ذریعے کوئی کارروائی کریں، جیسا کہ الزام ہے کہ لشکر طیبہ، حزب مجاہدین، اور اب جو نیا نام لیا جاتا ہے کشمیر کا ریزسٹنس فرنٹ RF کا، ان کو وہ ایکٹیویٹ کریں. لیکن اگر پاکستان ان ایسٹس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو ہندوستان کے پاس ایک نیریٹو کی پاور ہے، اور ہندوستان نے ڈکلیریشن بھی کیا ہوا اپنے لیے کہ ہم تو ریسپونڈ کریں گے. پھر اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ تو یہ بھی اب ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ اگر بلوچستان میں اسی طرح سے چیزیں ہوتی رہیں اور وہ ہر دن یہ کہتے رہے کہ یہ انڈیا کی پراکسی ایکٹیویٹی ہے، تو پھر پاکستان نے اس میں کیا کرنا ہے. اس چیز کو آپ نے دیکھا کہیں اس پہ کوئی ایڈیٹوریل یا انالیسس جو ہے وہ نہیں چھپا. بہرحال اچھا، اب اس کا اینڈ کیسے ہوگا؟ میرے حساب سے اس کا اینڈ ہوگا، یہ جو ساری سچویشن ہے یہ انسسٹینیبل ہے. خاص کر کے آزاد کشمیر کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے
متواتر خبریں آ رہی ہیں. 3 سال پہلے آزاد کشمیر کی پولیٹیکل جو فیلنگس تھیں وزبس پاکستان وہ ڈفرینٹ تھیں، اور 3 سال کے بعد آج آزاد کشمیر میں آپ خاصے اعتماد سے اور افسوس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ تلخیاں پائی جاتی ہیں. وہاں غصہ ہے، وہاں ایک سینس آف گریونس ہے، اور وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں رفلی ہینڈل کیا گیا ہے. اور گزشتہ 72 گھنٹوں میں 2 کشمیری نوجوان جو ہیں باغ کے علاقے میں، ان کا پولیس مقابلے میں مارا جانا، ان کی تصویریں گردش کرنا اور اس پہ بحث ہونا جو ہے، اس قسم کے واقعات اب وہاں ہونے لگ گئے ہیں. پہلے آزاد کشمیر میں اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے تھے. اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو کیوں مارا گیا، لیکن اگر ہندوستان چاہے تو وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی فیو ہنڈریڈ ملین ڈالرز، $200 ملین، $100 ملین لگا کے وہاں پر بہت سی پولیٹیکل ڈسٹربنس پیدا کر سکتا ہے. اور وہ پولیٹیکل ڈسٹربنس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ جب پولیٹیکل ڈسٹربنس کہیں پیدا ہوتی ہے، کوئی واقعات ہوتے ہیں، تو وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ یا وہاں پہ لا انفورسمنٹ ہوتی ہے، وہ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کریک ڈاؤن کریں، سختی کریں، مار دھاڑ کریں، لوگوں کو پکڑیں، مقدمے بنائیں، اریسٹ کر لیں، ڈیٹین کریں، جیسا کہ بلوچستان میں ہم نے ایک اسپائرل دیکھا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا اسپائرل آزاد کشمیر میں اور جی بی میں بھی ہوتا ہے تو اس سے وہاں سینس آف ایلینیشن بڑھے گی. ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ بگر پکچر میرے حساب سے یہ ہے کہ انڈیا کے اور پاکستان کے درمیان بیہائنڈ دا سین، ہڈن، انڈکلیئرڈ کوورٹ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جس کا میڈیا کو، اخبارات کو، دنیا کو، نیو یارک ٹائمز کو، واشنگٹن پوسٹ کو، روئٹرز کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے. اور وہ ڈائلاگ ہونا چاہیے دی پروفیشنل جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جو DG ISI بھی ہیں، اور بینگ جنرل عاصم ملک، اور بینگ DG ISI ان کے پاس ظاہر کمپلیٹ انفارمیشن ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور انڈیا نے کیا کیا، کون سے گروپس ان کے ہیں، کون سے گروپس انڈیا کے ہیں. اسی طرح سے اجیت دوال جو انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ان کے جو ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کپور صاحب ہیں، جو امریکہ آئے ہوئے تھے، ابھی آئے ہوئے ہیں میرا خیال ہے ہندوستان کے فورن سیکرٹری وکرم مسری کے ساتھ. ان لوگوں کے درمیان میں ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے جہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں. اور میرے حساب سے اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کو ویریفائبل پروف دے کہ کشمیر کی جتنی بھی ملیٹنسی ہے ہم اس سے لا تعلق ہو گئے ہیں، یہ گروپ اب یتیم ہو گئے ہیں، یہ لیں ان کی انفارمیشن، یہ ان کو آپ نے جو بھی کرنا ہے کریں، یا ہم ان کو وڈرا کر رہے ہیں. اور انڈیا جو ہے وہی کہے کہ ہم BLA سے، BNA اور سب لوگوں سے، گروپ سے، ہم ان سے وڈرا کر رہے ہیں، ہم انہیں کسی قسم کی سپورٹ نہیں دیں گے، اور ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ بھی پیچھے ہٹیں. اس قسم کا ایک وایا میڈیا ارینجمنٹ نکل سکتا ہے، اسی میں پانی کا حل بھی نکل سکتا ہے. بہرحال یہ میری ایک سجیشن ہے، اس پہ ضرور آپ لوگ ڈسکس کیجئے کہ یہی اس کا ایک حل مجھے نکلتے نظر آ رہا ہے. اب آئیں سمبڑیال کے الیکشن کی طرف، جو پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے. سیالکوٹ کے قریب یہاں پر بائی الیکشنز ہو رہے ہیں. یہاں پر ارشد وڑائچ صاحب PMLN کے وننگ تھے، جہاں سے وہ جیتے ہوئے تھے، MPA تھے پنجاب کے، دس از PP52. اور ویسے تو وہ کئی دفعہ یہاں سے الیکشن جیتے تھے، لیکن ان کی رحلت ہو گئی چند مہینے پہلے، اس کے بعد یہ بائی الیکشن اس حوالے سے ہو رہے ہیں. اور PMLN نے انہی کی جو صاحبزادی ہیں ہنا وڑائچ، ان کو کھڑا کیا گیا. وہ خود بھی ایک پولیٹیکل کیریکٹر ہیں، وہ یہاں کی ڈسٹرکٹ کونسل وغیرہ جو ہے سمڑیال کی، اس کی پریزیڈنٹ یا ہیڈ رہ چکی ہیں 4 برس کے لیے، 2016 اور 2020 میں. تو ان کی اپنی سیاسی شخصیت ہے، اور وہ ایک مقبول قسم کی خاتون سیاستدان یہاں پہ ہیں. ارشد وڑائچ صاحب نے یہاں سے بہت سے الیکشن جیتے تھے، لیکن 2024 کا جو ان کا الیکشن ہے اس کے بارے میں عام یہ قیاس ہے کہ وہ انہوں نے جیتا نہیں تھا، وہ بس فارم 45 والی کہانی ان کی تھی. اس وقت PMLN کی گرفت یہاں پہ کمزور ہو چکی ہوئی تھی. ان کے مقابلے میں PTI نے اپنا کینڈیڈیٹ، انہیں ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں جن کا نام فخر نشاط گھمن ہے، انہیں وہ PTI جو ہے وہاں پہ سپورٹ کر رہی. اب ٹیکنیکلی طور پہ دیکھیں تو یہ PMLN کی سیٹ ہے، لیکن جو حالات ہیں پنجاب کے اس میں یہ PTI کی سیٹ ہے. اور جو کیمپین چلی ہے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے یہاں پر ایک کھلم کھلا قسم کی خاصی کلرفل قسم کی کیمپین چلی ہے. اور یہ جو کیمپینز ہوتی ہیں اس میں مقصد صرف الیکشن جیتنا نہیں ہوتا. جب بھی اس قسم کے الیکشن، بائی الیکشن ہوتے ہیں، بائی الیکشنز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو زیادہ کھل کے بائی الیکشن کے اوپر اپنی توجہ ان کو فوکس کرنے کا موقع ملتا ہے، انتظامیہ کو بھی موقع ملتا ہے. تو تحریک انصاف نے یہاں پر، تینوں ہی جماعتوں نے، لیکن خاص کر کے تحریک انصاف نے بہت ہی بھرپور، بہت ہی کلرفل، بڑی اسپرٹڈ، بڑی ایکسائٹمنٹ سے بھری ہوئی انہوں نے ایک کیمپین جو ہے یہاں پہ رن کی ہے. عالیہ حمزہ کی پوری آرگنائزیشن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اور عام تاثر اور انالیسس یہ ہے کہ اب جو دن شروع ہو رہا ہے، اگر اس میں پنجاب کی حکومت اپنا انڈیو مسل ایکسرسائز نہ کرے، مسل تو انہوں نے ایکسرسائز کرنا ہی، لیکن اگر وہ انڈیو مار دھاڑ نہ کرے تو بہت آسانی سے، بہت بڑے مارجن سے تحریک انصاف کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ یہ الیکشن یہاں سے جیت سکتا ہے. لیکن کیا ایسا ہوگا؟
दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन बिकॉज़ इलेक्शंस को और बाय इलेक्शंस को पाकिस्तान की सियासत के अंदर, दुनिया की हर जगह की सियासत के अंदर, उसको एक पॉलिटिकल सेंस ऑफ डायरेक्शन का पॉइंटर समझा जाता है। तो क्या मोहतरमा मरियम नवाज़ और उनकी टीम और उनकी हुकूमत ये अफ़ोर्ड करती है कि इस बाय इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सपोर्टेड कैंडिडेट जो है, वो जीत जाए? लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री हुकाम है, वो इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब तक की जो अखबारी एनालिसिस है और पीटीआई के बाज़ लोगों की स्टेटमेंट्स है, वो ये कहते हैं कि उनको 2024 के बाय इलेक्शन के मुकाबले में बहुत खुली और निस्बतन आज़ाद फ़ज़ा मिली है। एक्चुअल दिन का नहीं पता कि इतवार के दिन क्या होता है, लेकिन उनको ऊपर कोई ज़्यादा रोक-टोक नहीं थी। कुछ थी रुकावटें पुलिस की तरफ से, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग आयरन हैंड नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के फ़ौजी हुकाम और इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये देख रही है कि इस वक़्त मुतारिब सियासी जमातों की स्ट्रेंथ पंजाब के अंदर है क्या? क्या इसको एक स्पेसिमेन के स्टडी के तौर पे देखा जा रहा है? इन सब चीज़ों की डिटर्मिनेशन जो है, वो आज के दिन में होनी है। लेकिन इलेक्शन की हार-जीत के अलावा जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो ये होती है कि कितनी पार्टी ने किस किस्म की मोबिलाइज़ेशन की। पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ की मोबिलाइज़ेशन बिल्कुल क्लियर है। अब क्या आज के दिन में पाकिस्तान की प्रोवर्बियल एस्टैब्लिशमेंट जो है, वो सीरियसली इंटरफेयर करेगी या वो एक नेचुरल रिजल्ट्स को सामने आने देगी? इसका हमें अगले 12 घंटे के बाद पता चलेगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।